बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 10 नवंबर दिन है पीर का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। पाकिस्तान में 27वीं तरमीम को सेनेट से मंजूर करवा लिया गया है और 2/3 अक्सरियत इनको चाहिए थी जो इन्होंने हासिल की, कुछ लोगों को मनाकर, कुछ लोगों को डराकर और कुछ लोगों को अगवा करके। 2 लोग हैं जी जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, मुंतखब हुए, और एक फजल रहमान साहब की जमात के सेनेटर जिन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर इस तरमीम के ऊपर मोहर लगाई। और फजल रहमान साहब की जमात की तरफ से जी बाकायदा ये ऐलान कर दिया गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। और वो कार्रवाई क्या थी कि इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान में सर यही हकीकत है इस पार्लिमान की, इस जमहूरियत की, कि इक़्तिदार में आने वाले और इक़्तिदार में लाने वाले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से ये किरदार अदा करती रही है। डरा कर धमका कर पाकिस्तान की इस जमहूरियत को आज आपने कहाँ खड़ा कर दिया। जितने लोग आज आपको इस ऐवान में नज़र आते हैं, आप किसी एक को उससे ही सवाल करें, उसका इंटरव्यू कर लें और उससे पूछें कि ये जो तुमने 59 के करीब शिकों की मंजूरी दी है और खड़े होकर कभी बैठते थे कभी खड़े होते थे, क्या तुम इन तमाम शिकों को एक्सप्लेन कर सकते हो और तुम्हें क्या ये ज़ुबानी याद है? इनमें से किसी को नहीं पता होगा कि ये जो 59 के करीब जो शिकें थी ये क्या हैं और इसका मकसद क्या था, क्योंकि कभी इन्हें उस ड्राफ्ट तक एक्सेस दिया ही नहीं गया। आज जो हमें शगुफ़े और लतीफ़े सुनने को मिले वो क्या थे कि जनाब हलवा बहुत अच्छा था, पराठे पेश किए गए, नमक हलाली का वक्त आ गया, हमने उनका नमक खाया। पाकिस्तान की आवाम आपको कहीं भी नज़र नहीं आती। आज गिलानी साहब के बेटे जो थे वो पार्लिमान के बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी इसमें कुछ हो, लेकिन अफसोस कि मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अगर कोई बात आपकी नहीं मानता तो दफ़ा करें ऐसी जमहूरियत को, लात मारें ऐसी कुर्सी को। अब्बा जो हुजूर को कहें कि उतरें उस कुर्सी से जिस कुर्सी के बारे में माजी में नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि पहले कुर्सी से नीचे उतरो, इस्तीफ़ा दो, घर जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तान की सियासत है जहां पर हर जमात में प्रॉक्सी का किरदार अदा करने वाले और बहरूपीय, चेहरा बदलने वाले, रूप बदलने वाले, बहरूप बदलने वाले आपको नजर आएंगे। वो लोग जो पेट फाड़ कर पैसा निकालने की बात करते थे, आज उन्हीं के दौर में जिनका पेट फाड़ना था, पेट तो नहीं फाड़ा लेकिन उनको आपने हमेशा के लिए इस्तिस्ना दे दिया। आज पाकिस्तान में जब आप किसी पीपल्स पार्टी के वजीर से, किसी मुशीर से, किसी तर्जुमान से आप बात करते हैं और किसी टेलीविज़न पर बैठने वाले से अगर आप बात करें कि आसिफ अली जरदारी साहब को, यानी जब वो कुर्सी से नीचे उतरेंगे तब भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकेगा, इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा कि वुज़रा जिनके पास दलील नहीं वो क्या कहते हैं कि जनाब अगर एक एग्जीक्यूटिव जो उनके अंडर है उसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है ताहयात, तो फिर इसमें ऐसी कौन सी कबाहत है, उस शख्स को भी इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। ये उनकी दलील थी। पाकिस्तान में सर पीपल्स पार्टी की अरबों रुपए की करप्शन है। जो कोई इनसे मिलकर आया होगा ना, उन्होंने कहा होगा कि भाईजान या तो आप इस करप्शन को हम एक्सपोज करेंगे और बचाने का एक ही तरीका है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। इसीलिए ये इस्तिस्ना की बात की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर आपने सिर्फ अपनी जमात अपने लिए इस्तिस्ना मांगा, काश आप पूरी जमात के लिए भी मांग लेते, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। जो कनेक्टेड हैं जी इक़्तिदार की राहदारियों के साथ और ताकतवर लोगों के साथ, 2-3 लोगों से मेरी बात हुई और वो ये बताते हैं कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया था और ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। कुछ ऐसे वुज़रा भी हैं और फिर कुछ ऐसे लोग भी आपको सिंध में नज़र आएंगे जिन्होंने SFIC को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा किया और वो काम नहीं करने देना चाहते SFIC को, जैसे कि इनको टारगेट दिया गया। और कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं आई और बताने वाले ये बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग होगा। इसलिए जरदारी साहब ने अपनी करप्शन को और अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनको हमेशा के लिए इस्तिस्ना से माफ़ करवा लिया और अब उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती की है। आसिफ अली जरदारी ने अपने लिए मांगा, बहन के लिए मांगते, बेटी के लिए मांगते। आजकल पाकिस्तान के
سوشل میڈیا پہ آپ کو آصفہ کی بہت ساری تصویریں نظر آئیں گی جن میں ان کو بے نظیر کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ویسا ہی چہرہ، ویسا ہی انداز، ہم نے اس انداز کو ان شہزادے شہزادیوں کے کیا کرنا ہے، کیا قابلیت ہے کہ یہ زرداری کی بیٹی ہے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس نے کیا کیا، پاکستان کی عوام کے لیے کیا کیا، آپ کو ان کے سی وی میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی۔ تو سر آنے والے کچھ دن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہونے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے سب کچھ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا، اب ہر سیاسی جماعت کو وہیں پر سر جھکانا ہوگا اور بار بار جھکانا ہوگا۔ یہ صرف ابتدا ہے، 28ویں ترمیم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی اور اس سے زیادہ ڈیمانڈز کی جائیں گی، اور یقیناً پاکستان کی پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار 28ویں ترمیم میں واضح طور پر ہمیں نظر آئے گا۔ دوستو، پی ٹی آئی ارکان نے سینٹ سے واک آؤٹ کیا، اور اپوزیشن ارکان کے جو اپوزیشن ارکان ہیں انہوں نے اسپیکر کے ڈائس کا اس کا گھیراؤ کیا، احتجاج کیا، عمران خان کی تصویریں اٹھا رکھی تھی، آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگائے، آئین کا قتل جو ہے وہ بند کرو، اپوزیشن کے نعرے، اور جعلی اسمبلی کو ہم منظور نہیں کرتے۔ دیکھیں جو سب سے خطرناک بات یہ ہوئی کہ ایک تو سیف اللہ ابڑو، انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، اور جب یہ سوال آپ نے کیا بیرسٹر گوہر سے تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اور جواب دینے لگے تو جواب نہیں تھا، تو پھر ہنستے مسکراتے اندر چلے گئے، اور یہ ہماری جمہوریت کی ایک حیثیت ہے۔ اگر یہ لوگ آج سے ٹھیک 1.5 برس پہلے جب کمشنر راولپنڈی نے یہ کہا تھا نا کہ یہ ایک جھوٹ کی سرکار جو بنانے جا رہے ہیں اور فارم 47 کی سرکار بنے گی، اور میں اپنے ماتحت جو وہ لوگ تھے جب انہیں حکم دے رہا تھا تو وہ رو رہے تھے، اور میں نے اپنے ماتحتوں کو کہا کہ اس نمبر کو بدلو، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو میدان میں آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے سب کچھ ان کے حوالے کیا، اور آج تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس وقت پارلیمان میں جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا بھی قصور ہے۔ یہ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا قصور نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس موقع تھا آپ کو تحریک چلانی چاہیے تھی۔ جب کمشنر راولپنڈی نے 1.5 برس پہلے میڈیا کے سامنے آ کر اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کی جمہوریت پہ، تو اس وقت تحریک انصاف کو میدان میں آنا چاہیے تھا، مگر بیرسٹر گوہر جیسی پراکسیز جو مسکراتے ہوئے ایوان میں جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا اور انہیں کہاں رکھا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سر کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آئی، اسی لیے آج اپوزیشن کا کردار تحریک تحفظ عین پاکستان کے پاس ہے۔ اگر عمران خان کو یقین ہوتا نا کہ یہ لوگ کچھ کریں گے تو یقیناً یہ جو اپوزیشن ہے اور جو عہدے وہ تحریک انصاف کے پاس ہوتے، عمران خان ان کے وتیرے کو، ان کے رویوں کو دیکھ چکے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ ان سے نہیں ہوگا۔ اگر کمشنر راولپنڈی کے اس بیان کے بعد تحریک انصاف تحریک چلاتی، شیر افضل مروت جس نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ ریلیاں نکالی، اور اس وقت اس کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر تحریک انصاف میں اس کی ایکسیپٹنس ہوگی، پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا جائے گا، اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلوائے گئے کہ میرا اپنا میڈیا ہوگا اور میں چھوڑوں گا نہیں، تو سرکار آج یہ لوگ ریلیاں کیوں نہیں نکال رہے؟ اگر آپ جمہوری ہیں تو ریلیاں نکالیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں عہدہ دو یا ہمیں کنٹرول دو، اور اگر نہیں دیتے تو ہم تحریک نہیں چلائیں گے۔ یہ ان کی حقیقت ہے۔ علی بن گنڈا پور جو بہت جمہوری تھے، جو بہت ایک ہارڈ لائنر اپنے آپ کو پروف کرنے کی بار بار کوشش کرتے رہے، سخت تقریریں کرتے رہے، کہاں ہیں؟ آپ کو وہ کبھی بھی میدان میں نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ سہیل افریدی نے جس دن اعلان کیا نا، علی بن گنڈا پور کبھی بھی اس تحریک کا اور اس جو ریلی ہے اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ دوستو، آج سینیٹر فلک ناز چترالی نے سوال کیا سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ سوال تھا نا کہ آپ کا تعلق تو ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ جماعت سے، نہ کسی اور چیز سے، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو اس پر سینیٹر صاحب نے کہا کہ مجبوری ہے۔ تو سر مجبوری کیا تھی؟ آپ بیٹھ جاتے، ایوان کے اندر آپ آ گئے، کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے کہ جناب میں نے اس کا حصہ نہیں بننا اور میں انکار کرتا ہوں اس پوری ترمیم سے۔ تو سر یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ووٹنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مجبوری ہے۔ جب کیمرے آپ کو دیکھ رہے تھے، دنیا کو بھی پتہ چلتا نا کہ مجبوری کیا ہے، وہاں پہ نام لیتے ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کو مجبور کیا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنی ضرورت کو مجبوری بتا کر ووٹ دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹر سے رابطہ منقطع ہوا، جن میں فیصل سلیم سے رابطہ منقطع ہونے کی اطلاع تھی، اور سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے عمران خان کے کہنے پر قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ بھی نہیں دیا، جبکہ سینیٹر فیصل سلیم 26ویں ترمیم کے دوران بھی پارٹی سے رابطے میں نہیں رہے تھے۔ یہ جو
حامد خان صاحب ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کہی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک JUI کا سینٹر حکومت کی طرف چلا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا ہوگا، دباؤ کی وجہ سے عوام کے خلاف چلے گئے، افسوس ہوا سینٹر سیف اللہ ابڑو ویسا شخص نہیں تھا۔ سر یہ ایسے ہی ہیں، اور انہوں نے جمہوریت کے ساتھ جو کچھ کیا یہ ان کے DNA میں شامل ہے۔ یہ جتنے لوگ، کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ آتا ہے، کچھ تعلقات کی بنیاد پہ آتا ہے، کوئی پیسے دے کر آتا ہے، سر ان کے DNA میں یہ چیز شامل ہے کہ انہوں نے وقت آنے پر استعمال ہونا ہے۔ مثال کے طور پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے JUI کے سینٹر احمد خان خلجی وہی ہیں جن کو وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب ہیں دفاع طاقتور ٹھیکیدار کہا کرتے ہیں۔ ان کے والد حاجی ظاہر خان خلجی بلوچستان کے مشہور کاروباری گروپ ZKB کے سربراہ ہیں۔ احمد خان خلجی دوسری مرتبہ سینٹر منتخب ہوئے اور آج کل JUI فے کا حصہ ہیں۔ کراچی سے پشاور موٹر ویز، میٹرو بس منصوبہ یا سی پیک کے پروجیکٹس ہر جگہ ظاہر خان اینڈ برادرز موجود ہوتے ہیں۔ سیف اللہ ابڑو کا تعلق یہ بھی سن لیں، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے تحریک انصاف کے سیف اللہ کنسٹرکشن کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ 2021 میں انہیں تحریک انصاف نے سندھ سے علماء اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر ٹکٹ دیا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر آئے۔ اس وقت سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جتوئی نے ان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے 35 کروڑ روپے میں PTI سے ٹکٹ خریدا۔ تو 35 کروڑ میں اگر آپ نے ٹکٹ خریدا ہے اور کسی نے ان کو بیچا ہے تو سر پھر خریدا ہوا مال اگر خراب نکلے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ تو جو مال خریدا گیا تھا سر اس نے اپنا DNA اور اس DNA کے مطابق ووٹ دے دیا ہے۔ سیف اللہ ابڑو کے خلاف کاروائی ہوگی، اور کاروائی کیا ہوئی ہے جی کہ واٹس ایپ گروپ سے ان کو نکال دیا گیا، یہ انہوں نے تحریک انصاف والوں نے کاروائی کی ہے۔ دوستو یہ جو سینٹر ونیش کمار صاحب ہے نا، ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ناشتے کے اوپر نا ہماری صحافت ہمیشہ آ کر رک جاتی ہے، اور یہ جو ان سے سوال ہوا یہ یقیناً کسی نیوز روم میں بیٹھے ہوئے 3rd کلاس ایڈیٹر کی طرف سے یہ سوال جو ہے اٹھایا گیا ہوگا، کیونکہ یہ کلچر بن گیا ہے کہ یار ناشتوں کی ویڈیو آپ بھیجیں، ذرا حلوہ پوری صبح کا 9 بجے کا 10 بجے کا بلٹن جو ہے وہ ذرا کلرفل ہو جائے گا، سینٹرز کیا کھا رہے ہیں۔ یہ کسی 3rd کلاس ٹیلی ویژن چینل میں بیٹھے ہوئے کوئی 3rd کلاس ایڈیٹر کی ذہن کی ایجاد ہے جس نے یہ سوال کروایا ہوگا، اور اس نے جا کے پوچھ لیا کہ صحیح بتائیں نا کہ کیا کھانے میں تھا، تو اس نے کہا کہ جناب حلوہ تھا، انڈے تھے اور پراٹھے تھے، اور جب نمک کھایا تو نمک حرامی نہیں کریں گے، نمک حلالی کریں گے۔ تو سر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ نمک حرامی کی۔ یہ نمک حرامی، یہ جو آپ نمک کھا کے آئیں، یہ کسی کے باپ کا نمک نہیں تھا، یہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس پہ پیسے سے یہ ایوان اور یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے جو روسی کردار ہیں سر چلتے ہیں، تو یہ پاکستان کی عوام کے نمک کے ساتھ آپ نے نمک حرامی کی ہے، یہ نمک حلالی نہیں ہے۔ رانا صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے آرٹیکل 6 کا حوالہ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو استثنا دینے سے آرٹیکل 6 ختم نہیں ہوتا، یعنی آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے۔ سر بیوقوف ان لوگوں کو بنائیں جو پاکستان میں اس ترمیم کو لانے کا مقصد نہیں سمجھتے اور جن کو پتہ نہیں کہ ترمیم کس بلا کا نام ہے۔ دیکھیں آپ نے نون لیگ والے دوستوں نے کیا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک اعزازی عہدہ ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا نا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے، اور جو دشمن کو جواب دیا اس کے اوپر ان کو یہ عہدہ دیا گیا، اعزازی عہدہ، یہی بتایا گیا۔ جب یہ اعزازی عہدہ تھا تو پھر آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اس کو آپ ایک آئینی عہدہ بنائیں، اس کو آئینی تحفظ دیا جائے؟ میں نے 2 روز پہلے غالباً یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہے بلکہ 27ویں آرمی ترمیم ہے، اور آج اس کی بازگشت جو ہے وہ پارلیمان کے فلور پہ بھی ہم نے سنی، جب ہمارے اس لفظ کو جس طرح سے ہم اس ترمیم کو دیکھ رہے ہیں کچھ اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ 27ویں ترمیم منظور ہوگی، فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں، وہ ہو گئی۔ اب 28ویں ترمیم کی بات کریں، ہم جمہوری روایات پوری کرنے آئے ہیں، مٹھائی اور کھانا کب کھائیں گے یہ بتا دیں، کیک اور گلا بھی میں ساتھ کاٹوں گا۔ یہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو یہ تمام باتیں جو یہ شخص کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے۔ آج نا ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوئے، تو کسی نے پوچھا کہ سر آپ نے جو باتیں کہی تھی وہ پوری تو نہیں ہوئی، لیکن اس کا اس کے پاس یعنی فیصل واڈا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج ایک اور بھی کام ہوا، بتایا جاتا ہے جی کہ حق میں 64 اور مخالفت میں کوئی نہیں ہے۔ بھائی مخالفت میں تب ہوتا نا جب لوگ اس میں شامل ہوتے، لیکن کسی نے بھی اس میں حصہ نہیں لیا اور واک آؤٹ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ ایمل ولی صاحب کی بھی سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ اس لیے نہیں بنی کہ ہم سڑکیں، اسکول بنائیں، ہسپتال بنائیں۔ تو بھائی کس لیے بنی ہے یہ بھی قوم کو بتا دیں۔ یہ اس لیے بنی ہے نا کہ آپ جیسے موروثی کرداروں کی بقا، دفاع اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہ، یہ 3 چیزیں ہیں،
جس کے لیے یہ عمارتیں اور پاکستان کی عوام کے ٹیکس پیئر سے جو آپ جن عمارتوں میں بیٹھتے ہیں، پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، یقیناً یہ ان کے لیے نہیں بنی، یہ آپ کے لوگوں کے لیے بنی ہے۔ محمود خان جگزئی نے اس حوالے سے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ آئین کا دفاع کریں۔ حامد خان کے بقول ترمیم آئین نے اسلام کو دفن کرنے کی ترمیم ہے، جو لوگ آئین کو دفن کریں گے ان کے ساتھ ہم کیسے تعاون کریں گے؟ JUIFA کا موقف بھی میں آپ کو بتا دوں، اور موقف یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز پر اعتراض ہے، حکومت پر اعتبار بھی نہیں۔ 27ویں ترمیم سے 26ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا گیا، حکومت نے ہمیں ترمیم پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بنگلہ دیش روانہ ہو گئے۔ آپ کو اس وقت ایوان میں اچکزئی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بنگلہ دیش کے دورے پر روانہ ہوئے اور فضل الرحمان مختلف مذہبی اور اصلاحی اور روحانی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ تو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ اگر یہ 26ویں ترمیم کے موقع پر اڑ جاتے نا تو تب بھی حالات اس ملک کے اندر مختلف ہوتے، لیکن وہ اڑے نہیں۔ آج سر جسٹس منصور علی شاہ کے کچھ ریمارکس وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور عدالت سے آوازیں جو اٹھ رہی ہیں وہ کیا ہیں۔ جسٹس منصور کے ریمارکس کہ ہم بیچارے ایسے ہی یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بہت مشکل سوال ہے تو ہم آئینی عدالت کو بھجوا دیتے ہیں۔ جسٹس منصور کے ریمارکس ایک کیس کے اندر آئے اور کسی جونیئر کی پروموشن کا معاملہ تھا، اور انہوں نے کہا جو وکیل صاحب تھے کہ ان کی پروموشن نہیں بنتی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو ہم کسی اور عدالت میں اس کو بھیج سکتے ہیں، اور چونکہ سوال اگر مشکل ہے اور ہم اس کا جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ محسن اختر کیانی صاحب کے بھی ریمارکس، چونکہ اب آخری دن چل رہے ہیں جی عدلیہ کے، اور کسی بھی وقت اس کو جو وینٹیلیٹر پہ آپ نے ڈالا ہوا تھا، یہ وینٹیلیٹر کی تار کھینچ دی جائے گی اور پھر عدلیہ ہمیشہ کے لیے ایک سویا ہوا محل بن جائے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس وقت 27ویں آئینی ترمیم میں مصروف ہے، بلدیاتی الیکشن یا کسی اور ترمیم کا ان کے پاس وقت نہیں۔ عوامی رائے کا خوف، پارلیمنٹ ہاؤس میں 1973 کا جو آئین تھا، ایک لابی ہے جی، ایک ہال ہے جہاں پہ مجسمے رکھے ہوئے ہیں، اس کو جی باقاعدہ لاک کر دیا گیا ہے، اور پتہ یہ چلا کیونکہ کل صحافیوں نے جا کے بہت ساری تصویریں بنائیں، تو اب ان کو تصویر سے بھی خوف ہے، تو تصویر والی جرنلزم بھی نہیں چلے گی اور اس کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ دوستو 27ویں ترمیم کے جو نتائج ہیں وہ کچھ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ایک خط یحییٰ افریدی صاحب کو لکھا ہے، اور فیصل صدیقی اور سابق ججز اور اٹارنی جنرلز ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا، یہ کھلا خط ہے جس میں یحییٰ افریدی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے منظر پر آنے کے بعد ہنگامی بنیادوں پر سپریم کورٹ پاکستان کے تمام 24 ججوں پر مشتمل ایک فل کورٹ بلایا جائے، اجلاس بلائیں اور مجوزہ ترمیم پر اپنا ادارہ جاتی موقف دیں۔ جسٹس منصور نے جو مطالبہ کیا ہے یحییٰ افریدی سے خط کے ذریعے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ، ستار اختر مینگل صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سر اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ جب وقت تھا ججز بھی خاموشی سے بیٹھے رہے، اور ججز نظام کے اندر رہ کے لڑنا چاہتے تھے، لیکن سر نظام اور سسٹم جو ہے وہ ان سے زیادہ تگڑا نکلا، چونکہ انہوں نے پاکستان کی پارلیمان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے۔ آپ کو اس میں یہ خبر بھی دے دوں، کیونکہ آج جیلر کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست بھی سر چلی گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ KP کے سہیل افریدی صاحب نے جو ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، اس پر عمران خان سے ہائی کورٹس کے لارجر بینچ کے حکم کے باوجود ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف دائر کر دی ہے، اور موقف یہی ہے کہ یہ مسلسل حکم کو مان نہیں رہا۔ اب ہوگا کیا؟ یہ صاحب آئیں گے، نوٹس کر دیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ جناب یہ آ کر وہاں پر سیاسی گفتگو کرتے ہیں، یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، یہ جواب ہوگا، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہی جواب ملنا ہے۔ اور ویسے بھی سہیل افریدی صاحب اب جب اسلام آباد جائیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، یہ باقاعدہ طور پہ چیز جو ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی آتے ہیں، ایک اور تماشا لگے گا، اور طاقت سر اس وقت جس طرف آپ نے اس کا رخ موڑ دیا ہے، وہاں پر بیٹھ کر پاکستان میں آپ کچھ بھی کر لیں، یہ ایوان، یہ سیاستدان، یہ بہروپیے، یہ بنارسی ٹھگ، آپ ان کو جو مرضی نام دیں، علی بابا 40 چور کا ٹولہ، جو مرضی آپ کہہ دیں، اب پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، راستہ صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کی عوام انقلاب برپا کرے، اور انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ کو سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، نظام کو ٹکر دینی پڑتی ہے۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور جاتے جاتے ایک پیغام آپ تمام دوستوں کے لیے، ہمارا جو پبلک نمبر ہے جس پہ آپ تمام دوست میسیجز بھیجتے ہیں،
ہزاروں کی تعداد میں میسیجز موصول ہوتے ہیں. میں بہت سارا آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا. آج ٹیم کے کچھ دوست ہیں ہمارے, انہوں نے میرے یہ نوٹس میں بات لے کر آئے کہ ہم نے جو اپنی پچھلی ویڈیو تھی اس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ, قرآن مجید کے مختلف ریفرنسز کا آپ کو حوالہ دیا, اور اس میں ایک جگہ جو میں نے سورہ فجر کا حوالہ دیا, وہاں پہ سورہ فجر کی ایک آیت جس میں اللہ رب العزت کی ذات کیا کہہ رہی ہے کہ یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. تو ایک دوست نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ جو ہیں یقیناً آپ اس نے استعمال کیا, آپ کا مطلب یہ نہیں تھا. دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو ٹرانسلیشن ہے, میں نے اس کو منون آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. اس کی تفسیر اس کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو اس کے اندر آپ اپنی ایکسپلینیشن اور ایگزامپلس دے سکتے ہیں کہ اس کی روح کیا ہے اس آیت کی, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا حکم دے رہے ہیں. لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ یقیناً تیرا رب گھات میں ہے, یہ بالکل اسی طرح اس کا ترجمہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا. لیکن اس کی جو تفسیر ہے, یعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے. یعنی جزا سزا کا جو کلیہ میرے رب نے جو حکم دیا وہ قائم ہے. دنیا میں آپ جو کچھ کریں گے اس پہ جزا سزا آپ کو ملے گی. لیکن دنیا میں کچھ لوگوں کو سزا سے ڈر لگتا ہے اور وہ صرف جزا کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بالاتر کر لیا. تو اس کے پیچھے جو الفاظ ہیں, جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو لفظی اس کا ترجمہ تھا وہ بالکل یہی ہے, یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. یعنی تمام مخلوقات کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے, اور جزا اور سزا کا فیصلہ جو کیا جائے گا. تو اس میں کوئی ہم نے رد و بدل نہیں کیا اور نہ ہی کوئی غلطی ہوئی ہے. آپ تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ اتنا کلوزلی آبزرو کرتے ہیں, ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں. اوبویسلی ہم ایک خاندان کی طرح ہیں, ایک فیملی کی طرح ہیں. آپ تمام دوستوں کا اوور دا ایئرس پچھلے 5-6 سالوں سے ہمارا یہ پلیٹ فارم کام کر رہا ہے, اور یہ آپ کی وجہ سے آپ سننا بند کر دیں, ہم کو کام کرنا بند کر دیں گے. تو آپ تمام دوستوں کا بہت میں مشکور ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.